This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Today we are going to learn chapter 2 of Science Book 5 titled Microorganisms. Well, dear teachers, before I formally start with the lesson, I would like to explain a few terms which have been given in this chapter. I'll explain the definitions and concepts of those terms first so that you can understand the lesson clearly. So let us start with the very first one, which is the title of the lesson also, microorganisms or microorganism. What is a microorganism? We have already studied microorganisms in chapter 1 of this book, but to clarify it once again, microorganism is a tiny living thing that is so small we can only see it with a microscope. We cannot see it with the naked eye. Okay? So examples of microorganisms we have already studied: bacteria, viruses, fungi, like yeast is a fungi which is a unicellular fungus and it cannot be seen with the naked eye. Then protozoa, which is a group of protista, they are single cellular organisms. Then there are certain tiny algae also. So they are the microorganisms. Then if I explain it again in simple words, microorganisms are tiny living creatures that live all around us in water, air, soil, and even inside our bodies. So I hope you have understood the concept of microorganism. The next concept is microscope. What is a microscope? A microscope is a scientific instrument that makes tiny objects look bigger, so we can see things that are too small to be seen with the naked eye. ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत बारीक, बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाता है. इस इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. वो चीज़ें जो हम अपनी वैसे आँख से देख नहीं सकते, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं. इसकी एग्जाम्पल, वी यूज अ माइक्रोस्कोप टू सी germs, cells or bacteria, right? Then the next term is naked eye. So what is a naked eye? The naked eye means seeing something without using any tool or instrument like a microscope or telescope or any lens. Okay? So that is naked eye. I mean, जब आप बगैर किसी सपोर्ट के, आंख को सपोर्ट दिए बगैर, कोई लेंस यूज किए बगैर, कोई माइक्रोस्कोप, कोई टेलीस्कोप, कोई बाइनोकुलर यूज किए बगैर आप वैसे ही अपनी आंख से कोई चीज देखते हैं तो उसको आप नेकेड आई कहते हैं. ठीक है? जैसे कि वी कैन सी अ ट्री, अ डॉग और द मून विद आवर नेकेड आइज. उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है. देन नेक्स्ट टर्म इज बैक्टीरियोफेज वायरस. वेल, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वायरस. ओके, वायरस is an organism which is a microscopic. Well, it is placed between a living thing and a non-living thing. It is on the border of living and non-living things. Well, I'll explain it when I'll come to the viruses. But what is a bacteriophage virus?
bacteriophage. So phage means to eat. So a bacteriophage means bacteria eater. The virus which eats bacteria is called a bacteriophage. Okay? So a bacteriophage is a special kind of virus that attacks and destroys bacteria. In simple words, a bacteriophage is a virus that eats bacteria. It cannot harm humans or animals, only bacteria. It looks like a tiny spaceship under a microscope. اگر آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں نا تو جیسے وہ اسپیس شپ نہیں ہوتا, اس کی نیچے لیگز ہوتی ہیں, اس طرح کی شکل اس کی بنی ہوتی ہے, تو اس طرح کا یہ بیکٹیریوفیج وائرس آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور سائنٹسٹ یوز بیکٹیریوفیج ان میڈیسن اینڈ ریسرچ ٹو فائٹ ہارمفل بیکٹیریا. ٹھیک ہے, اس کو وہ میڈیسن میں یوز کرتے ہیں سائنٹسٹ, اور ریسرچ میں ہارمفل بیکٹیریا, جو نقصان دہ بیکٹیریا ہیں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دین نیکسٹ ٹرم از پروڈیوسرز. واٹ آر پروڈیوسرز؟ سو لیونگ تھنگس دیٹ میک دیئر اون فوڈ یوزنگ سن لائٹ. وہ لیونگ تھنگس جو سن لائٹ یوز کر کے فوٹو سینتھسس کرتی ہیں, جن میں کلوروفل ہوتا ہے, وہ یعنی کہ جتنے بھی گرین پلانٹس ہیں یہ سارے پروڈیوسرز ہیں. تو یہ فوڈ چین میں سب سے پہلے نمبر پر پروڈیوسرز آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دے آر دا فرسٹ اسٹیپ ان دا فوڈ چین, ایز آئی ٹولڈ یو, رائٹ. سو دے میک دیئر اون فوڈ. ایگزامپل از گرین پلانٹس اینڈ ایلجی. ایلجی آلسو ہیو کلوروفل, وہ بھی فوٹو سینتھسس کرتے ہیں اور فوڈ بناتے ہیں, تو دے آر آلسو پروڈیوسرز. دین نیکسٹ از کنزیومرز. The consumer is the second step in the food chain. Living things that eat other living things to get energy. اب ہم ہیں ہیومنز یا اور بہت ساری اسپیشیز, ڈاگس, کیٹس, یہ وہ سارے ہم اینیملز جتنے بھی ہیں, ہم اپنے خوراک خود نہیں بناتے. ہم کھاتے ہیں بنی بنائی خوراک, جو پودے بناتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں, اور جو پھر اینیملز کو ہم کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کنزیومرز ہیں, ہم پروڈیوسرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وی کین ناٹ میک آور اون فوڈ, سو وی آر کنزیومرز. ایگزامپلز میں آپ ہیومنز, اینیملز لائک کاؤز, لائنز, birds are also consumers. Then is decomposers. What are decomposers? Decomposers is the third and the last step in the food chain. Tiny living things, tiny microscopic living things like bacteria and fungi that break down dead plants and animals. جو plants اور animals dead ہو جاتے ہیں, ان کو یہ بریک ڈاؤن ان کی کرتے ہیں. یہ بہت چھوٹے چھوٹے لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں جن کو آپ بیکٹیریا یا فنجائی کہتے ہیں. تو یہ ان کو ڈیکمپوزرز کہتے ہیں, کیونکہ یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں ڈیڈ میٹر کو, ڈیڈ پلانٹس اور اینیملز کو, اور اس کے سمپل کمپوننٹس بناتے ہیں. تو یہ دے ہیلپ ریسائکل نیوٹریئنٹس بیک ان ٹو دا سوائل. وہ جس کو ڈیڈ مٹیریل کو یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں, اس کے سمپلر سبسٹانسز بناتے ہیں, تو وہ پھر ان کے جو نیوٹریئنٹس بنتے ہیں, جس کی بریک ڈاؤن یہ کرتے ہیں, وہ نیوٹریئنٹس واپس زمین میں جاتے ہیں, اور پھر ان کو دوبارہ پلانٹس جو ہیں وہی نیوٹریئنٹس استعمال کرتے ہیں اور پلانٹس گرو کرتے ہیں. تو ان کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ مشرومس اور سرٹن بیکٹیریا, یہ ہیں آپ کے فنجائی اور بیکٹیریا جو کہ ڈیکمپوزرز ہیں. نیکسٹ ٹرم ہے پیتھوجنز. پیتھوجن, واٹ از اے پیتھوجن؟ پیتھوجن کیا ہوتا ہے؟ پیتھوجنز آر ٹائنی ہارمفل مائکرو آرگنزمز دیٹ کاز ڈیزیزز. پیتھوجن ایک ایسا بہت مائکروسکوپک نقصان دہ آرگنزم ہے, اس کو ہم مائکرو آرگنزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
جو کہ بیماریاں کاز کرتے ہیں، مائکرو آرگنزمس. ان مائکرو آرگنزمس کو پیتھوجنس کہتے ہیں. ہر مائکرو آرگنزم پیتھوجن نہیں ہے. پیتھوجن صرف وہ مائکرو آرگنزم ہے جو بیماری کاز کرتا ہے. مثلا سرٹن بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی اینڈ پروٹوزوا، یہ ان میں کچھ ہیں جو نہیں بھی بیماری کاز کرتے ہیں. مثلا کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ یوزفل بھی ہیں، ہیلپ فل ہیں، بڑے بینیفیشیل ہیں، فائدہ مند ہیں. ٹھیک ہے. کچھ فنجائی جو ہیں وہ بیماریاں کاز نہیں کرتے. مثلا آپ مشروم جو ہے کھاتے ہیں، یہ جو جس کو آپ کھبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی کچھ پروٹوزوا، زیادہ پروٹوزوا ہارمفل ہیں بٹ کچھ نہیں بھی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ پیتھوجنس کیا ہوئے؟ دے آر جرمز دیٹ میک اس سک. ان کو آپ اردو میں جراثیم کہہ لیں جو ہمیں بیمار کر دیتے ہیں. دے آر جرمز دیٹ میک اس سک. ٹھیک ہے. اگلی ٹرم ہے جی انفیکشس ڈیزیزز. انفیکشس ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں جی بتائیے؟ آپ نے سنا ہوا ہے ڈیزیزز دیٹ آر کازڈ بائی پیتھوجنز. یہی پیتھوجنز جو ہارمفل ہیں، نقصان دہ ہیں، یہ جو ڈیزیزز کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دوز ڈیزیزز کین اسپریڈ فرام ون پرسن ٹو اندر. اور وہ ڈیزیزز ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہیں. ان ڈیزیزز کو انفیکشس ڈیزیزز کہتے ہیں یا انفیکشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کون سی ڈیزیزز؟ جو نمبر 1 جو یہ پیتھوجنز کاز کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ ڈیزیزز ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہیں. جیسے اگزامپل فلو ہے، نزلہ ہوتا ہے، گھر میں ایک بندے کو ہوتا ہے سب کو ہو جاتا ہے. وہ کف کرتا ہے، سنیز کرتا ہے، چھینک مارتا ہے، تو سارا اس کا جو جراثیم ہیں، پیتھوجنز ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، سب کو لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فلو ہے، کولڈ ہے، کووڈ-19، ٹھیک ہے، یہ چکن پاکس ہے. تو یہ سارے اس طرح کے جو ہیں یہ ڈیزیزز انفیکشس ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک ٹرم ہے بایوٹک کمپوننٹس. بایوٹک کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دا لیونگ پارٹس آف دی انوائرمنٹ. ہماری انوائرمنٹ جو ہے اس میں 2 ہی طرح کے پارٹس ہیں نا، ایک لیونگ ہے اور ایک نان لیونگ ہے. ٹھیک ہے. تو جو لیونگ پارٹس ہیں ہماری انوائرمنٹ کے، ان کو بایوٹک کمپوننٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بایوٹک، بایو لائف کو کہتے ہیں نا، تو بایوٹک لیونگ. دا لیونگ پارٹس آف دی انوائرمنٹ آر کالڈ بایوٹک کمپوننٹ. ٹھیک ہے. ان کی ایگزامپلز آپ کو پتہ ہیں، پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ہیومنز ہیں، فنجائی ہیں، بیکٹیریا ہیں، الجی ہیں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہے اے بایوٹک کمپوننٹس. اے بایوٹک. اب بایوٹک سے پہلے صرف آپ نے لیٹر اے ایڈ کر دینا ہے، تو اے بایوٹک یعنی جو بایوٹک نہیں ہوتے، جو نان لیونگ پارٹس ہیں ہماری انوائرمنٹ کے. ٹھیک ہے. ان کو اے بایوٹک کمپوننٹس کہتے ہیں، دی نان لیونگ پارٹس آف دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. ایگزامپلز واٹر ہے، ایئر ہے، سن لائٹ ہے، سوائل ہے، ٹمپریچر ہے، ہیومیڈیٹی ہے. یہ سارے اے بایوٹک کمپوننٹس ہیں ہماری انوائرمنٹ کے. ٹھیک ہے جی. آگے آپ کی بک میں اس لیسن میں اینٹی بایوٹک ایک ٹرم یوز ہوئی ہے. اینٹی بایوٹک آپ نے سنا ہوا ہے، یہ میڈیسن ہوتی ہے. کون سی میڈیسن ہوتی ہے؟ این اینٹی بایوٹک از اے میڈیسن دیٹ کلز بیکٹیریا اور stops them from growing. ٹھیک ہے. It is used to treat bacterial infections like sore throat, ear infection or pneumonia. ٹھیک ہے. بہت ساری اور ڈیزیزز بھی چند ایک میں نے بتائی ہیں کہ اگر آپ کا گلا خراب ہو جائے، سور تھروٹ ہو جائے، کان میں انفیکشن ہو جائے، ایئر انفیکشن، نمونیا ہو جائے، اور بہت ساری ڈیزیزز ہیں، ٹائیفائڈ ہو جائے، یہ اینٹی بایوٹکس ان کے لیے یوز کرتے ہیں جو ڈیزیزز بیکٹیریا کاز کرتے ہیں. بیکٹیریا سے جو بیماریاں لگتی ہیں ہمیں، ان بیماریوں کے لیے جو میڈیسن ہم لیتے ہیں
اس میڈیسن کو ہم اینٹی بایوٹک کہتے ہیں. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک صرف بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں یا ان کو گرو ہونے سے سٹاپ کر دیتی ہیں. اور یہ آپ نے بہت ساری سنی ہیں. پینسلین ہے، ایک پرانی اینٹی بایوٹک ہوتی تھی. آج کل ایک اسٹیپٹومائسین آئی ہوئی ہے، وہ بھی اینٹی بایوٹک ہے. ٹھیک ہے. اگلی ٹرم ہے جی ویکسین. ویکسین کیا ہے؟ یہ ایک خاص قسم کی میڈیسن ہوتی ہے جو جب بندہ بیمار ہوتا ہے تب نہیں دیتے، نہ بیمار ہونے سے پہلے دیتے ہیں تاکہ یہ بیمار ہو نہ جائے. یعنی وہ ایسی اسپیشل میڈیسن ہے جو آپ کو بیمار ہونے سے بچاتی ہے. یعنی آپ بیمار ہونے سے پہلے ہی، جیسے پولیو کے قطرے بچوں کو پلاتے ہیں. اب بچے کو پولیو تو نہیں ہوا ہوتا مگر قطرے پلاتے ہیں نا، اس لیے اس کو ہم ویکسین کہتے ہیں، پولیو ویکسین، تاکہ اس کو پولیو ہو نہ جائے. ٹھیک ہے. تو ایسی اسپیشل میڈیسن دیٹ پریونٹس یو فرام گیٹنگ سک فرام سرٹن ڈیزیزز. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتی ہے جب آپ کے جسم میں جاتی ہے یہ اسپیشل میڈیسن ویکسین جو ہے، اٹ ٹرینز یور باڈی ٹو فائٹ آف دا جرمز بفور دے میک یو ایل. جو جرمز آپ کی باڈی میں جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی اندر موجود ہوتی ہے، یہ پہلے ان کو مار دیتی ہے. وہ آپ کو بیمار ہونے سے پہلے ہی ان جرمز کو یہ مار دیتی ہے. اس لیے یہ پہلے پلائی جاتی ہے یا پہلے اس کا انجیکشن لگتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری ویکسینز ہیں، بے شمار گورنمنٹس باقاعدہ کمپین چلاتی ہے ویکسینیشن کی. آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو کتنے ٹیکے لگتے ہیں. یہ سارے ویکسین کے ٹیکے ہوتے ہیں، سارے ویکسینیشن کے ہوتے ہیں. کوئی ٹی بی کا ہے، کوئی پولیو کا ہے، کوئی میزلز کا ہے، کوئی ممس کا ہے، کوئی روبیلا کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ویکسینز ہیں. پولیو کی ویکسین لگ گئی ہے، میزل کی ویکسین لگ گئی ہے. ٹھیک. پھر ایک ٹرم یوز ہوئی ہے سوڈوپوڈیا. PSEUDOPODIA، سوڈوپوڈیا. یہ سوڈوپوڈیا کیا ہے؟ ایکچولی آپ کی بک میں ایک آرگنزم ہے، مائکرو آرگنزم، امیبا بنا ہوا ہے. وہ امیبا جو ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کے اپنے پاؤں تو نہیں ہوتے، وہ اپنے جسم سے کوئی جھوٹے سے پاؤں باہر نکال لیتا ہے. فنگر لائک شیپس ہوتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے. وہ جھوٹے پاؤں جو یہ نکالتا ہے چلنے کے لیے ان کو سوڈوپوڈیا کہتے ہیں. سوڈو کہتے ہیں جھوٹے کو. ٹھیک ہے. اور پوڈیا جو ہے یہ گریک ورڈ ہے پاؤں کے لیے. تو فالس فٹ، جھوٹے پاؤں. ٹھیک ہے. تو سوڈوپوڈیا آر فالس فیٹ that some tiny living things like amoeba use to move and catch food. اس سے یہ موو بھی کرتے ہیں اور اس سے یہ فوڈ کو بھی کیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. They are soft finger like shapes that stick out from the body. finger like shapes ہوتی ہیں سافٹ سی، یہ ان کی امیبا کی باڈی سے باہر نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. The amoeba pushes parts of its body forward to move or wrap around food. اب یہ اپنی باڈی کے یہ پارٹس جو ہوتے ہیں سوڈوپوڈیا، ان کو آگے کو پش کرتا ہے موو کرنے کے لیے یا خوراک کو لپیٹنے کے لیے. ٹھیک. تو یہ سوڈوپوڈیا ہو گیا، یہ امیبا کے ہوتے ہیں. آگے آپ کی بک میں ڈی این اے اور آر این اے اور پروٹین اس طرح کی ٹرمز یوز ہوئی ہیں. یہ تھوڑی سی 5ویں جماعت کے بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، بٹ میں آسان کر کے سمجھاؤں گا، آپ ان کو سمجھا دیں گے. آپ کے لیے ٹیچرز کے لیے تو ضروری ہے کہ ڈی این اے کی ایبریویشن کو یاد رکھیں. ڈی این اے، ڈی ہے ڈی آکسی رائبو، ڈی آکسی رائبو. این ہے نیوکلیک، اے ہے ایسڈ. ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ، یہ ڈی این اے کی ایبریویشن ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈی این اے ایکچولی ہوتا ہے کہ جو سیل کا نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ ڈی این اے کے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک. ڈی این اے اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں. یہ ڈی این اے جو ہے یہ
یہ سمجھیں کہ یہ ایک آرڈر دینے والا پارٹ ہے سیل کا، انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، ٹھیک ہے. پورے جسم کو چلانے کے لیے ٹو رن یور باڈی اینڈ ٹو بلڈ یور باڈی ڈی این اے از یوزڈ. ٹھیک ہے، تو سمجھیں کہ یہ ایک انسٹرکشن بک ہے، انسٹرکشن بک ہے، ہدایات کی کتاب ہے ڈی این اے جو ہے. اور یہ کتاب یوز ہوتی ہے آپ کی باڈی کو بلڈ کرنے کے لیے اور آپ کی باڈی کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ڈی این اے از دی انسٹرکشن بک فار بلڈنگ اینڈ رننگ دا باڈی. اٹ ٹیلز دا باڈی ہاؤ ٹو گرو، ہاؤ ٹو لک اینڈ ہاؤ ٹو ورک. ٹھیک ہے نا، آپ کی باڈی کو یہ ڈی این اے بتاتا ہے کہ تم نے گرو کیسے کرنا ہے، تم نے نظر کیسا آنا ہے، ٹھیک ہے، اور تم نے ورک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اٹ ڈیسائڈز یور آئی کلر. مثلا اگزامپل میں دے رہا ہوں کہ آپ کی آنکھ کا رنگ، کچھ کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں، کچھ کی نیلی ہوتی ہیں، کچھ کی یعنی براؤن اور بلو اور کچھ اور بھی کلر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ڈی این اے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آنکھ کے رنگ کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ڈی این اے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یور باڈی ول فائٹ دی جرمز، کہ جراثیموں کے ساتھ آپ کی باڈی نے کیسے فائٹ کرنا ہے، آپ کا دفاعی نظام جسم کا جو امیون سسٹم ہے اس نے کیسے کام کرنا ہے، یہ بھی ڈی این اے ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک، نیکسٹ ٹرم ہے آر این اے. یہ اسی طرح ڈی این اے جس طرح ہے، یہ آر این اے، آر ہے رائبو اور این اے نیوکلیک ایسڈ، رائبو نیوکلیک ایسڈ. تو یہ ایکچولی آر این اے جو ہے یہ ایک پیغام رساں ہے، ایک قاصد کی طرح کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ڈی این اے کی ہدایات کو لے کے آتا ہے سیل کے دوسرے پارٹس تک. ٹھیک ہے، اور وہ ان تک لے کے آتا ہے ہدایات، پھر وہ سیل کے پارٹس جو ہیں وہ پروٹینز بناتے ہیں، اور پروٹینز جو ہیں وہی آپ کی باڈی بناتے ہیں، اور وہی سارا کام باڈی بلڈنگ کا بھی اور باڈی کے سیل ڈویژن کا بھی یہی سارا پروٹینز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. انزائمز بھی پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں، ہارمونز بھی پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں. تو آر این اے کیا میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا قاصد ہے جو ڈی این اے کا پیغام لے کے آتا ہے سیل کے دوسرے پارٹس تک کہ یہ کام کرو، پروٹین بناؤ. ٹھیک، تو آر این اے از لائک اے میسنجر that carries instructions from DNA to the part of the cell that makes proteins. ٹھیک ہے، it helps the body follow DNA's instructions. یہ آپ کی باڈی کی مدد کرتا ہے کہ ڈی این اے کی انسٹرکشن ہدایات کو کیسے ان کی پیروی کرنی. ٹھیک ہے، think of it as a copy of a page from the DNA book. ڈی این اے جو ہے وہ پوری انسٹرکشنز کی کتاب ہے، اور اس میں سے ایک آپ پیج اگر لے لیں ہدایات کا تو سمجھیں وہ آر این اے. ٹھیک، اگلی ٹرم ہے جی پروٹین. کیا پروٹین کیا ہے؟ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا. ہم ڈائٹ جو ہماری ہے اس کے جو کمپوننٹ ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس اور پروٹینز. ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈائٹ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. سالٹ بھی ہوتے ہیں، منرلز، ٹھیک ہے، اور واٹر بھی ہے. تو یہ مگر ہے کیا؟ پروٹین ہے کیا؟ یہ پروٹین ہماری جو باڈی ہے یا اینیملز کی جو باڈی ہے اس میں جو مسلز بناتے ہیں یا سکن بناتے ہیں یا ایون آپ کے ہیئر، بال بناتے ہیں، وہ یہ پروٹین ہی تو بناتے ہیں. آپ کے مسلز، سکن اور ہیئر یہ پروٹین بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پروٹینز کیا ہیں؟ یہ اصل میں بلڈنگ بلاکس ہیں. بلڈنگ بلاکس ہیں، جیسے اینٹیں ہوتی ہیں آف دا باڈی. دے آر بلڈنگ بلاکس آف دا باڈی. دے بلڈ مسلز، سکن، ہیئر. ٹھیک ہے، اینڈ ہیلپ دا باڈی ورک پراپرلی، اور باڈی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں کہ وہ پراپرلی کام کرے باڈی. یہ
بہت سارے انزائمز جو کہ وچ ہیلپ ڈائجسٹ فوڈ سارے پروٹینز ہیں، دے آر آل پروٹینز. ٹھیک ہے. پھر بار بار ایک لفظ یوز ہوتا ہے نیوکلیس، سیل کا نیوکلیس. نیوکلیس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سیل کے پارٹس تو پڑھے ہوں گے. یہ نیوکلیس جو ہوتا ہے یہ سیل میں ایک برین کی طرح کام کرتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ سیل کا جو ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے. یہ کنٹرول سینٹر ہے، یہ سارے ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اسی کے اندر ہی تو یہ ڈی این اے ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر جو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی نیوکلس از دی کنٹرول سینٹر آف دا سیل. اٹ ٹیلز دی سیل وٹ ٹو ڈو اینڈ وین ٹو ڈو اٹ. یہ سیل کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے. نیوکلس سارا کچھ حکم اس کا چلتا ہے نیوکلس کا سیل کے اوپر. اٹ ہولڈز دا ڈی این اے وچ کیریز دی انسٹرکشنز فار دا سیل. تو اس کے اندر ہوتا ہے ڈی این اے، وہ کہتا ہے جو سیل کے لیے جس پر انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تھنک آف اٹ لائک دی برین آف دا سیل. یہ سیل کا برین ہے. اٹ ہیلپس دی سیل گرو، ورک اینڈ ڈیوائڈ. ٹھیک ہے. تو یہ سیل کی ہیلپ کرتا ہے گرو کرنے میں، اس کے کام کرنے میں، اور اس کی سیل کی ڈویژن میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ڈیئر ٹیچرز کچھ ٹرمز تھیں جو امپورٹنٹ ٹرمز آپ کے یوز ہوئیں اس لیسن میں. ٹھیک ہے. اب پراپر لیسنز اگر میں سٹارٹ کروں تو مائکرو آرگنزمز کی ٹائپس آپ کی اس لیسن میں بتائی گئی ہیں اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں کہ ان کے فیچرز کیا ہیں، ان مائکرو آرگنزم کی ٹائپس کے، اور ان کے ہارمفل افیکٹس کیا ہیں، ان کے بینیفیشیل افیکٹس کیا ہیں. تو یہ ایکچولی جو میجر ٹائپس مائکرو آرگنزمس کی ہیں نا، یہ 5 ہیں جو کہ آپ جن سے ڈیل کرتے ہیں بیسیکلی. مگر آپ کے یہاں پہ اس نے مینلی ڈیل کیا ہے 3 کے ساتھ، وائرسز، بیکٹیریا اور فنجائی کے ساتھ. جبکہ ایل جی جو ہے اس میں بھی بہت سے آرگنزم مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں، وہ آپ نے پڑھے ہوئے بھی ہیں، پچھلے چیپٹر میں آپ نے دیکھے تھے. ٹھیک ہے. جیسے کلیمیڈوموناس، جیسے یوگلینا. ٹھیک ہے. تو اس میں مائکرو آرگنزم ایل جی میں بھی ہوتے ہیں، مگر اس نے آپ کی بک میں ایل جی کو ٹچ نہیں کیا. اور پروٹوزوا، یس پروٹوزوا جو ہے یہ یونی سیلولر آرگنزمز ہوتے ہیں، اینیمل لائک ہوتے ہیں، مگر ہوتے یونی سیلولر ہیں اور یوکیریوٹ ہوتے ہیں. یہ پروٹسٹا کا ایک گروپ ہے پروٹوزوا. یہ اس نے ایز سچ اس کو ڈسکس نہیں کیا، مگر جو اس کے اندر مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں اس نے بتایا ہے. مثلا امیبا، پیرامیشیم، یہ دونوں پروٹوزوا ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی بک میں اس نے دیے ہیں. تو اس لیے ان کو میں وائرسز، بیکٹیریا، فنجائی اور پروٹوزوا ان کو میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے ہم وائرسز کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی، وائرسز جو ہیں، وائرس کی پلورل وائرسز ہے. وائرس کی پلورل کیا ہے؟ وائرسز. اچھا، ان کے فیچرز دیکھتے ہیں ہم. نان لیونگ آؤٹ سائڈ دا باڈی بٹ ایکٹنگ لائک لیونگ تھنگز ان سائڈ سیلز. اگر تو یہ ویسے ہی باہر انوائرمنٹ میں ہوں تو وائرس نان لیونگ ہوں گے. جو ہی یہ آپ کی باڈی میں یا کسی اینیمل کی یا کسی پلانٹ کی یا ہیومن باڈی میں انٹر ہوں گے، سیل کے اندر جائیں گے، تو فوراً یہ
لیونگ آرگنزم کے طور پر ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے. یعنی اگر تو یہ باڈی سے باہر ہیں، لیونگ تھنگ کی باڈی سے باہر ہیں، تو پھر تو یہ خود بھی نان لیونگ ہے. اور جب یہ اندر انٹر ہو جاتے ہیں وائرس آپ کی باڈی میں اور سیل کے اندر چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ دے اسٹارٹ ایکٹنگ لائک لیونگ تھنگس. ٹھیک ہے، دے آر ویری ویری اسمال، ویری ویری اسمال، ایون اسمالر دین بیکٹیریا. امیجن کریں بیکٹیریا جو ہے وہ یونی سیلولر ہے، پڑھا ہے آپ نے، پروکیریوٹک، جس کے اندر نیوکلس نہیں ہوتا، وہ ایک سیل کا بنا ہوا ہے، اور یہ اس سے بھی چھوٹا ہے. یہ کتنا چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ہے. اٹ کین اونلی گرو اینڈ ریپروڈیوس ان سائڈ اے لیونگ سیل. یاد رکھنا یہ صرف اور صرف لیونگ سیل کے اندر گرو کر سکتا ہے، اور اندر جا کے یہ بڑھ سکتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، اس طرح ریپروڈیوس اندر جا کے ملٹی پلائی کرے گا. ٹھیک ہے، اندر جا کے اس کی تعداد بڑھے گی وائرس کی جب سیل کے اندر جائے گا، کیونکہ وہاں پہ یہ گرو کرے گا اور وہاں پہ ریپروڈیوس کرے گا، باہر نہیں. باہر تو یہ نان لیونگ ہوگا. اچھا، اٹ کازز مینی ڈیزیزز ان ہیومنس، اینیملز اینڈ پلانٹس. یہ ہیومنس میں بھی ڈیزیز کاز کرتا ہے، اینیملز میں بھی کرتا ہے، پلانٹس میں بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا کہ وائرس جو ہے اٹ از ناٹ میڈ آف سیلس. باقی ہر چیز سیل سے بنی ہے، بیکٹیریا سیل سے بنے. یہ آپ کا منیرا جو ہے گروپ، یہ پروٹسٹا سارے سیل سے بنے ہیں، یہ فنجائی سارے سیل سے بنے ہیں، یہ پلانٹ سارے سیل سے بنے ہیں، اینیمل سارے سیل سے بنے ہیں. یہ ایک واحد گروپ ہے وائرس جو کہ سیل سے نہیں بنا. ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک جینیٹک مٹیریل ہے، ڈی این اے اور آر این اے. یا یہ ڈی این اے ہوتا ہے، ڈی این اے کا بنا ہوتا ہے، یا یہ آر این اے کا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر اس کے ایک کوٹ ہوتی ہے، کوٹنگ ایک ہوتی ہے، کورنگ ہوتی ہے پروٹین کی بنی ہوئی. اندر ڈی این اے ہوگا یا آر این اے ہوگا. تو یہ ڈی این اے یا آر این اے یہ جینیٹک مٹیریل ہے. ٹھیک ہے، یہ جینیٹک مٹیریل بھی آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے، ابھی نہیں کرتے. صرف یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو وائرس ہے وہ صرف جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے پروٹین کے اندر. اس کے اوپر جو کورنگ ہے ارد گرد، جو اس کی آپ سمجھ لیں جس طرح کوٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے وہ پروٹین کا بنا ہوا ہے اور اندر ڈی این اے یا آر این اے. بس یہی وائرس ہے، اتنا کچھ، اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں. نہ کوئی نیوکلیس ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ کوئی سائٹوپلازم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صرف ڈی این اے یا آر این اے ہے اور پروٹین کے اندر ہے. دیٹس آل. اب اس کی اگر آپ نے اگزامپل دیکھنی ہے وائرسز کی، تو یہ جو انفلوئنزا وائرس ہے، یہ جو آپ کو فلو ہوتا ہے، نزلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ وائرس سے ہی ہوتا ہے اور اس کو انفلوئنزا وائرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح ایک ایچ آئی وی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، ایچ آئی وی اس کو کہتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے ایڈز، یہ اس سے ہوتی ہے، ایچ آئی وی وائرس سے. اسی طرح کرونا وائرس، یہ تو آپ سب نے سنا ہے، آج کل یہ کم ہو گیا، یہ اس نے بڑی مصیبت ڈالی تھی پوری دنیا کو، پینڈیمک ہو گیا تھا پوری دنیا میں، بڑی ڈیتھس ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے، تو یہ کرونا وائرس جو ہے کون سی بیماری کاز کرتا ہے؟ کووڈ-19. ٹھیک ہے، پھر پولیو وائرس، یہ پولیو جو بچوں کو ہو جاتا ہے یہ اس وائرس سے ہوتا ہے، پولیو وائرس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہیپاٹائٹس وائرس، یہ جو آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہیپاٹائٹس، لیور کی بیماری ہے، یہ بھی وائرس ہی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ریبیز وائرس، یہ جو میڈ ڈاگ، جو کتے پاگل ہو جاتے ہیں اور کاٹتے ہیں بندے کو، اور اس بندے کو بیماری، بندہ بھی مر جاتا ہے اگر علاج نہ کیا جائے، اس کو ریبیز کہتے ہیں. وہ ریبیز وائرس ہے. ٹھیک ہے، وہی یہ اینیملز میں اور انسانوں میں یہ بیماری کاز کرتا ہے، یہ پاگل پن.
پھر میزلز جو خسرہ ہے وہ بھی وائرس ہے، ٹھیک ہے، موربلی وائرس اس کو کہتے ہیں، تو یہ میزلز وہ کاز کرتا ہے۔ ممپس یہ جو گلے پڑتے ہیں ممپس، ٹھیک ہے، یہ بھی وائرس ہے، وائرس جو ہے یہ بیماری بھی کاز کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو چند ایک میں نے آپ کو بتائی ہیں نا کہ یہ وائرس جو ہے جو ڈیزیزز کاز کرتے ہیں، اور فیچرز آپ نے دیکھے ان کے کہ یہ اگر تو لیونگ باڈی سے باہر ہیں تو یہ نان لیونگ ہیں، اور اگر باڈی کے اندر چلے جائیں تو یہ لیونگ تھنگز بن جاتے ہیں، وہاں پہ گرو کرنا اور ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد ایک گروپ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیلز سے مل کے نہیں بنا، ٹھیک ہے، یہ صرف جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے، ڈی این اے اور آر این اے، اور اس کے ارد گرد کوٹ ہوتا ہے پروٹین کا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی ہم کلاس پہ، بیکٹیریا، مائکرو آرگنزمس کی یہ کلاس بیکٹیریا۔ یہ ہم نے پڑھے تھے کہ یہ پروکیریوٹک ہوتے ہیں، یونی سیلولر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی سیل کے بنے ہوتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے پڑھے تھے، مگر یہاں پہ ہم ان کے فیچرز ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ یہ سنگل سیلڈ لیونگ آرگنزمز یعنی یونی سیلولر آرگنزمز ان کو ہم کہتے ہیں، اور پروکیریوٹس بھی کہتے ہیں یا پروکیریوٹک آرگنزمز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دے ہیو نو ٹرو نیوکلیس، ان کے اندر کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا، اس لیے یہ پروکیریوٹک کہتے ہیں۔ دے کین لیو آلموسٹ ایوری ویئر، ہر جگہ پہ یہ پائے جاتے ہیں، سوائل میں، واٹر میں، ایئر میں، آپ کی باڈی کے اندر، ایون ہاٹ سپرنگز، گرم پانی کے چشمے جو ہیں جو سمندر کی تہہ پر ہوتے ہیں وہاں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں کچھ ہارمفل ہوتے ہیں، سم آر ہارمفل، they cause diseases in humans, animals and plants, while others are helpful like in digestion or making curd۔ جیسے کچھ تو بیماریاں کاز کرتے ہیں مگر کچھ جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں، جیسے کہ آپ کے جو باڈی ہے، آپ کے سٹمک میں، آپ کے منہ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ آپ کی خوراک کو ہضم کرتے ہیں، ڈائجیشن میں مدد دیتے ہیں، اور یہ جو آپ دہی بناتے ہیں، یہ دہی جو بیکٹیریا لیکٹوبیسیلس، وہ بیکٹیریا ہی دہی بناتا ہے، اگر وہ بیکٹیریا نہ ہو تو دودھ کا دہی بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو سم کین بی یوز ٹو ڈیکمپوز ٹاکسک مٹیریلز پریزنٹ ان سیویج اینڈ انڈسٹریل ویسٹ واٹر۔ ان میں سے کچھ بیکٹیریا جو ہیں، آپ یہ جو گٹروں کا پانی ہوتا ہے، لیٹرینوں کا پانی جس کو سیویج کہتے ہیں، اس سیویج میں ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں، بڑے زہریلے مادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح انڈسٹریل ویسٹ واٹر ہے، یہ فیکٹریوں کا جو گندا پانی نکلتا ہے، اس میں بھی ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں۔ کچھ بیکٹیریا ہم یوز کرتے ہیں ان ٹاکسک مٹیریلز کو ڈیکمپوز کرنے میں، بریک ڈاؤن کرنے میں، تاکہ وہ پانی جو ہے زمین کو نقصان نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ بھی ان کا ایک فائدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہیومن باڈی، اڈلٹ ہیومن باڈی، میں نے شاید پہلے بتایا تھا پچھلے چیپٹر میں، اس میں 36 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا کہ یہ انسان کے اندر جو بیکٹیریا ہیں وہ سیلز سے زیادہ ہیں تعداد میں، یعنی 36 ٹریلین سے زیادہ تو بیکٹیریا ہیں آپ کے اندر، ٹھیک ہے، کتنے چھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بیکٹیریا کی اگر شکل دیکھیں تو یہ 3 ڈفرینٹ شکلوں میں آتے ہیں۔ دے ہیو 3 ٹائپس بیسڈ آن دیئر شیپس۔ راؤنڈ ہوتے ہیں، گول، راڈ شیپ جیسے ایک راڈ ہوتا ہے لمبا سا اس طرح کے، اینڈ سپائرل جس طرح ایک گول سپائرل، ٹھیک ہے، بال کھائے ہوئے، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ 3 طرح کی ان کی شکلیں ہوتی ہیں۔ سمپل سیلڈ بھی ان سے یہ ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ ایک بیکٹیریا سے اگلا بیکٹیریا کیسے بنتا ہے؟ ایک ہی تو سیل ہوتا ہے، وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور اس سے ایک سیل ڈیوائڈ ہوا تو 2 بن گئے، یعنی 2 بیکٹیریا ہو گئے۔ تو ویسے اس کو ٹیکنیکلی بائنری فیشن کہتے ہیں، بائنری فیشن، ایسڈ ڈویژن کو، جب ایک سیل کے
ڈیوائڈ ہو کے 2 بن گئے، 2 کے 4 بن گئے، پھر 4 کے 8 بن گئے. تو اس طریقے سے ملٹیپلائی یہ ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے ملٹیپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ میں آپ کو ایگزامپلس بتاتا ہوں ہیلپ فل بیکٹیریا کی اور ان کے بینیفٹس کیا ہیں. سب سے پہلا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکٹوبیسیلس. یہ آپ کی بک میں کچھ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑی ڈیٹیل بتائی ہے. لیکٹوبیسیلس، یہ لیکٹوبیسیلس جو ہیلپس میک کرڈ، دہی جس کو یوگرٹ بھی کہتے ہیں، فرام ملک. ٹھیک ہے، فاؤنڈ ان آور انٹسٹائنز، کیپ آور ڈائجسٹو سسٹم ہیلدی. یہ ہماری انٹسٹائن میں، ہماری آنتوں میں پائے جاتے ہیں اور ہمارے نظام انہضام کو صحت مند رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا بیکٹیریا ہے رائزوبیم، جو میں نے لکھا ہے یہاں پہ کیونکہ میں نے صرف جو فائدے مند ہیں ان کے لکھے نا. رائزوبیم جو ہے یہ کہاں رہتا ہے؟ لیوز ان روٹس آف لیگیوم پلانٹس. لیگیوم وہ پلانٹس جن کو پھلیاں لگتی ہیں نا، ان کو لیگیوم پلانٹس کہتے ہیں. مثلا مٹر، مثلا چنے، مثلا یہ بینز آپ کے، ان کے روٹس، ان کی جو جڑیں ہیں ان میں رہتا ہے یہ. اور کیا کرتا ہے کہ زمین کے اندر جو نائٹروجن ہوتی ہے وہ زمین سے نائٹروجن لے کے ان جڑوں کو، ان روٹس کو دیتا ہے تاکہ پودے کو نائٹروجن ملے اور پودا گرو کرے، بڑھے، قد میں بڑھے. تو یہ بڑے فرینڈلی بیکٹیریا ہیں، بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رائزوبیم جو ہے اٹ لیوز ان روٹس آف لیگیوم پلانٹس لائک پیز اینڈ بینز اینڈ گرامس. اٹ فکسز نائٹروجن فرام soil and air into the roots. تو ایئر سے لے کے پہلے وہ سائل میں اس کو فکس کرتے ہیں اور سائل سے پھر وہ ملتی ہے پلانٹس کو. پلانٹ کی روٹس جو ہیں وہ نائٹروجن لے لیتی ہیں. تو ہیلپس پلانٹس گرو بیٹر وداؤٹ ایکسٹرا فرٹیلائزر. آپ کو زیادہ کھاد نہیں ڈالنی پڑتی، پلانٹس خود ہی. یہ جو آپ یوریا ڈالتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ساری نائٹروجن ہی ہوتی ہے. اور اگر بیکٹیریا نائٹروجن ہوا سے لے کے، آپ کو پتہ ہے ہوا میں کتنی نائٹروجن ہے؟ 79%. ٹھیک ہے، 78 پوائنٹ کچھ %. ٹھیک ہے، بہت نائٹروجن ہوتی ہے. اور یہ ایئر سے نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں سائل میں اور پھر سائل سے دیتے ہیں روٹس کو. اگلا بیکٹیریا جو بڑا ہمارا دوست ہے وہ ہے اسٹریپٹومائسیز. اسٹریپٹومائسیز جو ہے یہ زمین کے اندر پایا جاتا ہے، فاؤنڈ ان سوائل. یہ پروڈیوسز اینٹی بایوٹکس لائک اسٹریپٹومائسین. یہ اسٹریپٹومائسین اینٹی بایوٹک جو دیتے ہیں نا آج کل، یہ بہت ساری بیکٹیریل ڈیزیزز جو بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ اس سے بنتی ہے. اسٹریپٹومائسیز سے یہ اینٹی بایوٹک، یہ میڈیسن بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میڈیسن بھی بیکٹیریا کو مارنے کے لیے بنتی ہے. بیکٹیریا سے ہی بنتی ہے اور بیکٹیریا کو ہی مارنے کے لیے بنتی ہے جو بیکٹیریا بیماریاں کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹ ہیلپس کل ہارمفل بیکٹیریا. اگلا بیکٹیریا جو ہے وہ جو بڑا یوزفل فرینڈلی ہے اس کا نام ہے ایسیٹوبیکٹر. ایسیٹوبیکٹر، اچھا، یہ اٹ از یوز ٹو میک ونیگر فرام الکوہل. الکوہل سے سرکہ اس کے بغیر نہیں بنتا. جب آپ سرکہ بناتے ہیں تو الکوہل سے بناتے ہیں اور اس میں یہ ایسیٹوبیکٹر جو ہے یہ یوز ہوتا ہے تو پھر سرکہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرمنٹیشن پروسیس میں یہ ہیلپ کرتا ہے. فرمنٹیشن سمجھتے ہیں نا، یہ جو ہم خمیرہ کرتے ہیں کسی چیز کو، اس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس پروسیس میں یہ یوز ہوتا ہے تو تب جا کے الکوہل سے ونیگر یعنی سرکہ بنتا ہے. اگلا میں نے لکھا ہے ایک بائیفیڈو بیکٹیریم. بائیفیڈو بیکٹیریم یہ ہماری گٹس میں رہتا ہے. گٹس کیا ہوتی ہیں؟ یہ آپ کا جس طرح بھی ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ آپ کی گٹس ہے. آپ کی آنتیں اور آپ کا میدا، یہ سب آپ کی گٹس اس کو کہتے ہیں. یہاں پہ رہتا ہے یہ. تو اٹ ہیلپس ان ڈائجیشن، فائٹس ہارمفل بیکٹیریا ان آور باڈی. ہماری باڈی میں جو نقصان دہ بیکٹیریا ان کے ساتھ لڑتا ہے، ان کو مارتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ آپ کو میں نے یوزفل بیکٹیریا بتائے. اب یہ آڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکچر لمبا ہو گیا ہے، اس کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اگلا جب لیکچر شروع کروں گا تو پھر میں کچھ نقصان دہ بیکٹیریا جو ہیں وہ بتاؤں گا
اور پھر اگلی جو کیٹیگریز ہیں بیکٹیریا کے بعد فنجائی اور پروٹوزوا وہ بھی ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.